बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरोज वॉइस एंड व्लॉग्स। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। मैंने खुद को एक वीरान और बेआबान जंगल में बेआसरा पाया। मेरा नातवा वजूद थकन से निढाल था। अंग अंग दुख रहा था। प्यास से मेरा हलक खुश्क होकर कांटा बन चुका था। मेरे कदम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर मैं काफी आगे आ गया। मैंने देखा कि यहाँ एक साया मेरी तरफ आ रहा है। जब वो करीब आया तो मैंने महसूस किया कि वो कोई लड़की है। वो मेरे करीब आई। इसकी नागिन जुल्फें बिखरी हुई थी। इसने एक सर्द सी आह भरी और बोली, उसामा, तुम्हें प्यास लगी है? हाँ हाँ, मैं प्यास से निढाल हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैंने तेजी से कहा। फिर इसने अपनी कमर के पीछे से अपने हाथ निकाल लिए। इसके हाथों में एक कटोरा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथों से वो कटोरा लेना चाहा तो वो पीछे खिसक गई। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। फिर यकायक वो दोशीज़ा की शक्ल बदलने लगी। जहाँ पहले एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, अब वहाँ एक डायन थी। इसका चेहरा जला हुआ था और इसने वो कटोरा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बेताबाना अंदाज में इसके हाथ से वो कटोरा ले लिया, लेकिन जब मैंने कटोरे के अंदर देखा तो वहाँ पानी की बजाय खून था, लाल खून। लेकिन मैंने प्यास की शिद्दत से इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और गटागट पी गया। लेकिन ये क्या, मेरी प्यास तो वैसी ही थी। मैंने सामने देखा, सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने एक सर्द आह भरी और अपना सर थोड़ा नीचे झुका दिया। मैंने इसकी नाजुक गर्दन में अपने दांत बेबस कर दिए और खून पीने लगा। फिर इसका मुर्दा वजूद गायब हो गया। मैंने सामने देखा, वही डायन खड़ी थी। मैं डर से हक्का बक्का रह गया और मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 1:45 का वक्त था। मेरे चिल्लाने से मेरी माँ और छोटी बहन दौड़ती हुई कमरे में आई। क्या बात है उसामा पुत्र? अम्मा ने पूछा। ठीक हूँ मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? छोटी बहन ने पूछा। ख्वाब में डर गया था अम्मा। फिर अम्मा और नादिया बाहर चले गए। ये रात का आखिरी पहर था। इस ख्वाब से बहुत आजिज आ चुका था। ये ख्वाब गुज़श्ता 5 रातों से मुझे दिखाई दे रहा था। फिर न जाने कब करवटें बदलते बदलते नींद की वादियों में खो गया। सुबह हस्बे मामूल 6 बजे उठा। फजर की अजानें हो रही थी। फिर मैंने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मैं थोड़ी देर मस्जिद में बैठा रहा। फिर उठकर घर की तरफ चल दिया। मैंने मस्जिद से थोड़े ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि मेरे कान में सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो उसामा? मैं चौंक गया। इधर उधर देखा तो कोई न था। मैंने इसे अपना बहन समझा और घर की तरफ चला आया। घर में दाखिल हुआ तो किचन में जाकर नाश्ता किया और खेतों पर काम करने के लिए चल निकला। खेतों में काम करते करते वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ और दोपहर हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए सस्ताने को बैठ गया। मैंने दूर से अपनी बहन को आते देखा। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी हुई थी। इसने ट्रे मेरे सामने रख दी और मैंने सैर होकर खाना खाया और बहन बर्तन लेकर चली गई। थोड़ी देर में आबिद आ गया। क्या हो रहा है? आबिद मेरा दोस्त था। इसने पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने जवाब दिया। तेरे इन खौफनाक ख्वाबों का क्या बना? इसने मुझसे पूछा। खुद पर बीतने वाले पुरस्कार वाकयात बता डाले। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें किसी आमिल से रुजू करना चाहिए। क्या गांव में कोई ऐसा आमिल है?
میں نے اس سے پوچھا، نہیں، گاؤں میں تو نہیں، لیکن تم شہر چلے جاؤ۔ عابد کا مشورہ سن کر مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کیا میں صرف ان خوابوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں؟ میں مضحکہ خیز انداز میں بولا تو عابد کو نہایت غصہ آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عابد کے جانے کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ نادیہ، یہ تم ابھی تو کھانے کے برتن لائی تھی اور دوبارہ کیوں آئی ہو؟ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نادیہ پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا بھائی جان، میں تو ابھی تک گھر میں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی تھی؟ بے شک، آپ امی سے پوچھ لیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نادیہ آئی تھی اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں اب آئی ہوں۔ ٹھیک ہے نادیہ، تم اب گھر جاؤ۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تو نادیہ نے جی اچھا کہتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی اس کے گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، کل تمہیں جو نقشہ ملے گا اس میں جو لال مقام ہے وہاں آ جانا، ورنہ برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس بار میں نے اس آواز کا کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ میرے ساتھ پہلے بھی بہت پراسرار واقعات پیش آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دیکھا۔ جب میں نے اس کو سیدھا کیا تو میں یہ دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ ایک نقشہ تھا۔ اف خدایا، کیا وہ آواز سچ تھی؟ میں نے جب نقشے کو دیکھا تو وہ ایک نزدیکی جنگل کا نقشہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ لال روشنائی سے کسی مقام کا تعین کیا گیا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں نادیہ ناشتہ لے کر آئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ میرے قریب آئی جبکہ میرا حیرت سے برا حال تھا۔ پھر نادیہ نے مجھے پانی دیا تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ بھائی، اس نے پھر سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس سے کہا اور چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور نادیہ باہر چلی گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس مقام پر جانا چاہیے؟ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ اور پھر کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں جنگل میں داخل ہوا۔ میں نے جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ میں رات کے وقت جنگل میں آیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ دسمبر کا مہینہ نہیں، جون کا مہینہ تھا، اس لیے سردی کی فکر نہ تھی کیونکہ یہاں پر بہت برف باری ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں یہاں موسم بہت اچھا ہوتا ہے۔ مجھے اگرچہ تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا لیکن میں نے اس پر قابو پایا اور دوبارہ قدم آگے بڑھا دیے۔ میں ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ مجھے سامنے ایک ناگ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ اگر ناگ یا کسی بھی سانپ کو خود مت تنگ کرو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ میں نے اس ناگ کے ساتھ بالکل چھیڑا چھاڑی نہیں کی اور اپنے راستے پر چل دیا۔ نقشہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے مجھے پریشانی کا سامنا نہ تھا اور میں اس لال مقام والی جگہ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک میدان ہے۔ یہاں پر کوئی درخت نہ تھا۔ جدھر میں کھڑا تھا ادھر چند اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا، یہ سب کیا ہے؟ اچانک میرے کان میں آواز آئی، اینٹوں کو اوپر سے اٹھاؤ، اور میں نے اینٹوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور سائڈ رکھنے لگا۔ نیچے ہی نیچے اترتا گیا۔ نیچے زینہ تھا۔ زینہ ایک غار کے وسط میں ختم ہو گیا۔ سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ آؤ آؤ، تمہارے مسئلے میں دیکھوں گا۔ طلسم کدے میں سواگت ہے۔ اس کے منہ سے ایک دہشت ناک آواز سنائی دی۔
آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ابھی بتاتا ہوں، میرا نام زنگال ہے۔ میں ہندوستان کی پرسرار زمین میں پیدا ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی، باپ کچھ عرصے پہلے مر گیا، چنانچہ اپنی ماسی کے پاس رہتا تھا۔ مجھ میں عجیب سی طاقتیں تھیں، غیر معمولی ذہنیت کا مالک تھا۔ پھر ایک دن میں مارکیٹ گیا، مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھیں۔ میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا عنوان جادو کے بے تاج بادشاہ۔ مجھے بہت دیکھنے کا اشتیاق ہوا اور اس میں ایک عمل تھا، اور قصہ مختصر، میں اس کتاب کی بدولت ایک طاقتور جادوگر بن گیا۔ میرے قبضے میں ایک پری گلنار تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ الماس میری اور گلناز کی بیٹی تھی۔ ایک پری کی بیٹی ہونے کے سبب وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی دشمن تھا، رام داس۔ اس نے الماس کو اغوا کر لیا اور اس سے شادی کرنے والا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم الماس کو رام داس سے آزاد کرواؤ۔ اس کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ زنگال کی آپ بیتی کسی ہارر فلم سے کم نہ تھی۔ میں نے اس کی مدد کی حامی بھر لی اور زنگال مجھے چلے کا ورد یاد کروانے لگا۔ میرے چلے کی آج 11ویں اور آخری رات تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان میں آیا، مجھے ایک بوڑھا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے میں چستی نہ تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، میرا نام رام داس ہے، تم اس جیسے کئی چلے کر لو، پھر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی۔ اے شیطان کی اولاد، میں نے اس کو للکارا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہے، لیکن مسئلے میں تمہیں وقت سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اسی انداز میں بولا، چلو راستے سے ہٹو، مجھے اپنا وظیفہ مکمل کرنے دو۔ اور پھر رام داس غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا حصار بنایا اور عمل شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ بھوت ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہا ہے۔ اس بھوت کے منہ سے آواز نکلی، اسے چھوڑ دے، اے چھورے، یہ چلہ چھوڑ دے ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ بھوت آگے بڑھا اور اپنے نوکیلے دانت اس لڑکی کی گردن میں پیوست کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن لڑکی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی رات خوفناک واقعات پیش آتے رہے۔ پھر میرا عمل مکمل ہو گیا۔ میں حصار سے باہر آیا۔ میرے سامنے ایک تلوار پڑی تھی۔ میں نے تلوار کو اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ زنگال نے مجھے بتایا کہ رامداس کے غار سے پہلے الماس کو بازیاب کروانا ہے، پھر رامداس کو موت کی نیند سلانا ہے۔ رامداس ایک محل میں رہتا تھا۔ یہ محل اس نے جادوئی شکتیوں کی بدولت بنایا تھا۔ میں رامداس کے محل میں داخل ہوا، پھر پورے محل کی تلاشی کے بعد ایک خفیہ تہہ خانے میں مجھے الماس مل گئی۔ الماس کو دیکھتے ہی نہ جانے مجھ پر کیا ہو گیا، میں بس اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اف میرے خدا، اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا، یا یوں کہیں کہ میں بھول گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی من میں کئی خیال آنے لگے، اس کو اپنانے کے خیال۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا، بس اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے مجھ میں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سحرانہ چمک تھی جس نے پہلی ہی نظر میں مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ مجھے پتا نہیں کہ میں کب تک اسے دیکھتا رہا اور کب تک اسے دیکھنا تھا۔
کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ اسامہ جلدی کرو۔ الماس نے اتنا ہی کہا الماس نے اتنا ہی کہا تھا کہ رام داس وہاں پر نمودار ہوا۔ رام داس پہلے مجھے دیکھ کر غضبناک ہوا، پھر کہے لگانے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا لیا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ شدت تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرا سر پھٹ گیا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بول تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے بول لڑکے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اب کر میرا مقابلہ۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور پھر جیسے ہی میں نے اپنی تمام ہمتوں کو جمع کیا اور پاس پڑی تلوار کو اٹھا کر رام داس پر وار کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ رام داس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو زنگال کی جھوپڑی میں پایا، میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے خوش کر دیا، بولو کیا مانگتے ہو؟ زنگال نے مجھ سے پوچھا۔ زنگال، مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، میری اس سے شادی کروا دے۔ میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس واقعہ کو کئی سال گزر چکے ہیں، میرے اور الماس کے اب 2 بچے بھی ہیں۔ ایک غزل کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دی صدا میں نے تیرے در پر فقیروں کی طرح، یوں نہ لٹا مجھے رقیبوں کی طرح۔ ڈھل گئی شام بھی ڈھلتے سایوں کی طرح، ہم پلٹ کر آئے تیرے در پر فقیروں کی طرح۔ کچلے جانے کا گلہ تجھ سے کریں ہم کیوں کر، ہم تیری راہ میں آئے بھی تو پتوں کی طرح۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔